बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को अपनी हिफाजत में ले लिया गया है और सुबह से शाम हो गई, लाहौर पुलिस बाहर मौजूद थी कि इमरान खान साहब बाहर निकलें तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत के तहरीर हुक्मनामे में ये कहा गया है कि खान साहब को 17 मई तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा केस था जिसपे आज खान साहब पेश हुए, ये जो आपका अलकादिर ट्रस्ट वाला है, इसमें भी खान साहब की जो ज़मानत है वो 2 हफ्तों के लिए उन्हें दे दी गई है और अब ये केस आगे चलेगा। और इसके साथ साथ जो तोशा खाना का मामला है उसमें भी खान साहब की ज़मानत और हुक्म इम्तनाई जो है वो दे दिया गया है। अब इमरान खान को पंजाब पुलिस, केपी पुलिस, सिंध पुलिस, कोई भी पुलिस होगी ना, वो खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अजीब तमाशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देखने को आया और खान साहब जब पहुंचे तो रेंजर्स भी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस एहलकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉय किए गए थे, लेकिन लाहौर पुलिस को भी बुला लिया गया था और ये एक तासुर देने की कोशिश की गई राना सनाउल्लाह एंड कंपनी की तरफ से कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत मंजूर भी कर ली तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे और इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद खान साहब ने अपने वकला से मशवरा किया और ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रख दिया गया कि हमारी गिरफ्तारी के लिए लोगों को लाहौर से, यानी जो स्टेट का पैसा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है और इससे रोका जाए, क्योंकि हम अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। और जिस मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है वो मुकदमा सिरे से ही झूठा है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और जब वो गिरफ्तार हो चुके उसके बाद लाहौर में जो कुछ हुआ है तो खान साहब के कहने पर कुछ भी नहीं हुआ। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स और जजिस का फैसला भी मौजूद है जिसमें उन्होंने बताया कि एक शख्स पिटिशनर अगर अंदर मौजूद है और बाहर क्या हो रहा है, आप किस तरह ये जिम्मेदारी उस पर डाल सकते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि खान साहब जो खुसूसी डिवीजन बेंच जो था उसने इस मुकदमे की समाअत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जिसने ये समाअत की है। और ऐसा ही होना था क्योंकि कहा यह जा रहा था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुके हैं और अब उन्हें इस बेंच से अपने आप को अलग कर देना चाहिए और वो ये दरख्वास्त जो है वो किसी सूरत भी सुन नहीं सकते। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि खान साहब अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तहरीरी फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और अब इंतज़ाम किया गया है। उनकी सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और कारकुनान के हिसार में एक काफिले की शक्ल में अब उन्हें लाहौर की तरफ जो है वो गामजन किया जाएगा। वो अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और ये 2 दिन यानी हफ्ते और इतवार का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें खान साहब ने करना क्या है इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ और कुछ हमारी गुजारिशात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं। और इन 2 दिनों के अंदर यानी बहुत ही अहम दिन होंगे आइंदा का लाएअमल और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ किस तरह आपने हिकमत अमली तय करनी है और जो आपका सियासी एजेंडा है उसे आप किस तरह आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ से फजलुर रहमान साहब की तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने भी धमकी लगा दी है और वो ये कहते हैं कि हम लाखों का मजमा लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देंगे। इसीलिए हम बार बार कहते रहे कि ये वो जमात है जिसका अपना एजेंडा नहीं है, जो फर्द वाहिद के कहने पर चलती है और किराए के गुंडों को अब सड़कों पर और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है उतारा जाएगा। अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अदालत के बाहर खान साहब से कुछ बातें कही गई, कुछ सवालात पूछे गए और ये सहाफ़ी जिन्हें मैं हमेशा शरारती सहाफ़ी कहता हूँ, ये उनकी तरफ से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की गई ताकि क्योंकि वो किसी न किसी की तर्जुमानी तो कर रहे थे। समा टेलीविज़न किसका है आपको बाखूबी मालूम है, जियो और इसी तरह दीगर टीवी चैनल्स जो किसी न किसी कबीले की, किसी न किसी घर की जो है नुमाइंदगी कर रहे थे। खान साहब से सवाल ये किया गया जब वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए आए तो एक तो चीज़ बड़ी अहम थी
یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر عمران خان پر تشدد کیا گیا، سر پر ڈنڈے برسائے گئے، اور پھر عمران خان اسی کمرے میں جا کر بائیو میٹرک جو ہے وہ اپنا کرواتے ہیں۔ اور جب کیمرے سامنے آئے تو خان صاحب نے وکٹری کا نشان بنایا اور ایک پیغام دے دیا ان تمام طاقتوں کو کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت اس لیے کہ کسی کے کہنے پر نہیں نکلے، خود نکلے۔ اور اگر یہ خود نکل سکتے ہیں، جب عمران خان اگر کال دیں گے تو پھر پاکستان کی سڑکوں پر کیا حال ہوگا؟ اس میں صرف اور صرف جو نقصان کی بات ہے پاکستان کے لیے، وہ صرف اور صرف جو ہماری انسٹالیشنز تھی ان کے اوپر جو حملے ہوئے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ آپ کا تعلق پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، یہ وتیرہ زندہ قوموں کا نہیں ہوتا، یہ وتیرہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی۔ اگر یہ جدوجہد جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف موڑ دی جاتی، اسمبلیوں کی طرف موڑ دی جاتی، ان تمام عمارتوں کی طرف موڑ دی جاتی جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، تو شاید حالات آج پاکستان کے اندر مختلف ہوتے، کیونکہ ایک پریشر جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر آیا، اور اس پریشر کی کہانی بھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ دو باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ ایک، خان صاحب نے کال نہیں دی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ریلیف مل گیا، عدالتوں کی طرف سے ریلیف مل گیا۔ یہ اصل میں ہوا کیا؟ یہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں، لیکن یہ جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے سوال پر خان صاحب نے منہ پر انگلی رکھ لی، کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا ایک صحافی کی طرف سے، جس پر خان صاحب نے نفی میں اپنا جو ہے وہ سر ہلایا۔ پھر ایک اور نمائندے نے سوال کیا کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں یا ڈیل کر لی ہے؟ اس پر بھی چیئرمین مسکرا دیے، چونکہ لیڈر کو مسکرانا ہی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر ڈیلیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مسکرا کر انہوں نے پاکستان کے نظام کے اوپر مسکرائے، پاکستان کے حالات کے اوپر مسکرائے، ان تمام طاقتوں کے اوپر مسکرائے جو پیغام دے رہی تھی کہ انہیں بھی جڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اتنے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک سوالوں سے بھی کیا گیا کہ کیا آپ نے ڈیل کر لی ہے؟ اس پر عمران خان نے منہ پر انگلی رکھ کر خاموشی کا اشارہ دیا۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ مکمل خاموش ہوئے؟ اس پر عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کاش یہ جواب جو ہے آپ یہ نمائندہ ان طاقتوں سے پوچھے کہ ملک کے اندر 90 روز میں انتخابات نہیں ہو رہے بھائی، تو کیوں آپ خاموش ہیں؟ یہ بھی قوم کو بتا دیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ خاموشی کی کوئی تو وجہ ہوگی نا جو آپ خاموش ہیں۔ یہ ان طاقتوں سے بھی پوچھے جا کر کہ 90 روز میں انتخابات کروانے آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں خاموش ہے الیکشن کمیشن؟ اچھا، پھر ایک اور بھی بات کہی، صحافی نے سوال کیا کہ پہلے آپ ویل چیئر پر آئے اور آپ صحتیاب لگ رہے ہیں، اس پر بھی سابق وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آپ کو نا خاص اینگلنگ نظر آئے گی، ان سوالوں کے گرد ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو لیڈر پاکستان کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ آپ کے یہ سوالات اسے گرائیں گے نہیں، بلکہ اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے چہرے قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ جناب آپ کو گرفتاری کے دوران فون مل گیا، اس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے لینڈ لائن کے ذریعے بات کی۔ پھر ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو اہلیہ سے بات کرنے کے لیے دیا گیا تھا، آپ نے مسرت چیمہ کو ملا لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہوا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو معاملات ہوئے ہیں یہ اس کے بعد ہوئے ہیں، جو حکم جاری کیا گیا ہے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ میری بشرا بی بی سے جو ہے وہ بات نہیں ہو سکی، مجھے 100% خدشہ ہے کہ یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر لیں گے، یہ بھی خان صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی پروٹیکٹیو کسٹڈی کا جو معاملہ ہے، پروٹیکشن کا جو معاملہ ہے، وہ عدالت میں آتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو اپنی تحویل میں یعنی اپنی پروٹیکشن میں لے لیا جب تک آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے۔ مچل کے جمع کروا دیے گئے، اور اب ایک بہت بڑا قافلہ خان صاحب کا گامزن ہوگا کچھ ہی دیر میں۔ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہوگی اس وقت یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہوگا، اور اس وقت خان صاحب کی لیگل ٹیم سے جو ہے وہ مشاورت جاری ہے، حکمت عملی کیا ہوگی اور کس طرح اور کون سا روٹ جو ہے انہوں نے اپنانا ہے لاہور جانے کے لیے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت دو چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں جو خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کرنی چاہیے۔ ایک گرینڈ قسم کا، ایک تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ اکٹھ نہیں کر سکتے، کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، جس طرح لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، پھر گرفتاریاں ہوں گی اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ خان صاحب قوم سے خطاب کریں،
قوم کے سامنے آئندہ کا لائمل رکھیں، جیل میں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا وہ قوم کو بتائیں، رینجرز کے لوگ تھے، ایس ایس جی کمانڈوز تھے، وہ کون تھے یہ بھی قوم کو بتائیں، جب کمرے میں بائیو میٹرک آپ کروانے کے لیے گئے آپ کو کیا کہا گیا، قوم کے سامنے حقائق رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ کن لوگوں نے ملاقاتیں کی، کیا پیغام آپ کو بھیجا گیا صدر عارف الوی کے ذریعے، یہ بھی قوم کو بتائیں، کیونکہ یہ جنگ خان صاحب صرف اب آپ کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کی قوم کی جنگ ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں یہ بھی ان کی جنگ ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آپ کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا، یہ اب ان کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ کو پوری قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے قوم سے خطاب کرنا چاہیے، قوم کو آئندہ کا لائمل بھی دیں، اپنے فالوورز کو بتائیں، کیونکہ اب آپ کی گرفتاری ہوتی ہے نا، اب اس کا جو سارے کا سارا اثر نا پاکستان پہ پڑ رہا ہے۔ آپ کو گرفتار کرتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آتے ہیں لیڈر لیس، اور جو حال ہوئے پاکستان کے اندر یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کس طرح جا رہے ہیں؟ فضل الرحمان نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو چلو پھر ہم بھی آپ کا گھراؤ کریں گے، اور گھراؤ آپ نے اظہار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ریلیاں نکالی، لوگوں کو موبلائز کیا، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا گھراؤ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، اور یہ فیصلے جو عدالتوں میں ہونے تھے، جو فیصلے اقتدار کی راہداریوں میں ہونی تھی، وہ فیصلے جو پارلیمنٹ میں، عوام کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر ہونے تھے، اب یہ گلی بازاروں، سڑکوں اور چوراہوں میں ہوں گے، جو کسی طرح بھی پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے۔ ویورز، دو چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس قسم کا خان صاحب کو ریلیف ملا، کیا اس کے پیچھے کوئی طاقت موجود تھی؟ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا، کیا یہاں پر بھی کوئی پیغام بھیجا گیا؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، نمبر 1، پاکستان کے اندر جو ویژولز ہم نے دیکھے یہ ایب نارمل ویژولز تھے، یہ کوئی عام حالات نہیں تھے کہ آپ نے ایسی سی بلڈنگز کے اوپر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا جہاں پر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس سے پہلے کوئی نظیر پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس لیے طاقتوں کو یہ خیال آیا کہ اگر اسے نہ روکا گیا اور خان صاحب جتنی دیر بھی اندر رہے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ ماشاء اللہ لگا دیں، لوگوں نے پھر بھی سڑک پہ نکلنا تھا۔ پی ڈی ایم کی جماعت اپنی جو حکومت کی مدت ہے وہ چاہے 50 سال کر لے، پھر بھی لوگوں نے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ ابھی تو عمران خان نے کال نہیں دی تھی اور یہ حالات تھے، اور خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو میں نہیں چاہوں گا کہ اس طرح کے حالات ہوں، کیونکہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سارے تخریب کاری کے عناصر بھی تھے، اور یہ دی نیوز نے بھی خبر لگائی، اور دی نیوز نے کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دی نیوز یہ لکھتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان claims attacking state installation with the protester. Commander Sarbakaf Muhammad of band outfit Tehreek Taliban Pakistan has claimed attacking state installation with the PTI violent protesters for 2 days. In a written statement issued on Thursday, the TTP commander claimed that the TTP men will with the violent protesters successfully achieve their targets. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب تحریک طالبان کے لوگ بھی جو ہیں وہ موجود تھے، انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی کہ اچھا احتجاج ہو رہا ہے، چلو ہم بھی جو ہے اسی احتجاج کے اندر جا کر ان انسٹالیشن کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ تخریب کاری ہو سکتی ہے، تخریب کار سڑکوں پر آئیں گے، تخریب کار ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسٹیٹ اینیمیز جو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنا کردار جو ہے بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ اب تو ہمیں شک نہیں، یقین ہو گیا اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو پاکستان کے ایک انگریزی اخبار نے بھی جو دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ پلان بنا اور ان لوگوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا، کیونکہ بہت ساری کارروائیاں شمالی وزیرستان کے علاقے میں ہو رہی ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، پاک فوج روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں جو ہیں وہ سمیٹ رہی ہے۔ تو ان حالات کے اندر پاکستان میں خیال کرنا ہوگا کہ ایسے واقعات نہ ہو سکے، تو اس لیے غیر معمولی ویژل سے۔ اچھا، یہ تو ایک نمبر 1 چیز ہو گئی کہ پاکستان میں اس پریشر کو ریلیز کرنا بہت ہی ضروری تھا، اس لیے طاقتوں کا انٹروین کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کام کیا بالکل درست کیا، تاکہ پریشر جو ہے وہ ریلیز ہو سکے۔ اور کسی کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کوئی کر رہا تھا کہ جناب ایسا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے۔ یہ ایک سرپرائز تھا، اور سرپرائز اس لیے تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب خان صاحب ڈائری لے کر نکلے تھے نا تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاید لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے، اور لوگ جو ہے یعنی اسد عمر کا مجھے وہ سین نہیں بھولتا جس میں وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اور حیران تھے کہ یار یہ دنیا کہاں سے نکل آئی ہے. تو یہ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اس طرح نکلیں گے اور انہیں ریئیکشن دکھائیں گے. اسی لیے آج انہوں نے اپنی جو غیر رسمی گفتگو ہے اس میں یہ کہا کہ اگر آپ نے مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ آئے گا، لیکن خان صاحب آپ کو لوگوں کو پرامن رہنے کے لیے باقاعدہ خطاب کرنا چاہیے. کل کا دن آپ کے پاس ہے، پرسوں کا دن آپ کے پاس ہے، اپنی اسٹریٹجی بنائیں اور جا کر آپ قوم کو ضرور بتائیں کہ یہ ملک کے لیے کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. ویورز، دوسری جو چیز بڑی اہم ہے، میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی تھی. پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہے. دوسری چیز، ایک آڈیو آئی اور اس آڈیو کے اندر باقاعدہ طور پہ کہا گیا خان صاحب کی طرف سے جو مسرت چیمہ کی ہے کہ یار وہ تو چیف جسٹس جو ہے وہ تو کسی اور سے بات کرتا ہے. اب یہ بات خان صاحب نے کی تو آڈیو آ جا رہی ہے. خان صاحب نے کہا جناب یہ جب سے رانا شمیم والا معاملہ شروع ہوا اور مریم نواز کو ریلیف ملنا شروع ہوا، میں تو اس دن سے پیٹ رہا ہوں کہ یار ایک چیف جسٹس، ایک ایسا جج جب اس پہ الزام لگا کہ بھائی جان تسی جڑے ہو نا ملوث ہوئے ہو، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلہ نے اعتراض لگا لی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے جج کے بارے میں ایسے بات کرنے کی، وہی جج جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ اس معاملے سے وہ پیچھے ہٹے پریشر ڈالنے کے لیے کہ بھئی ہم تو تمہاری اور چیزیں بھی نکال دیں گے. ابھی تو صرف نام لیا نا، ثاقب نثار کی ایک آڈیو، جعلی آڈیو بنا کے ہم نے پھینکی ہے، ہم تو تمہارا نام نکالیں گے. ایسا لگتا تھا کہ کمپرومائزڈ ہو گئے. اور پھر اطہر منیلہ کی ایلیویشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پھر ان کو چیف جسٹس بنانا، یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس کے اوپر کافی عرصے سے میں تو غور و خوض اس لیے بھی کر رہا تھا کیونکہ مجھے اسی عدالت نے مجھے پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو رانا شمیم کے کیس میں بلایا جائے گا ایز اے وٹنس، لیکن وہ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے اپنا ذہن بتایا کہ یہ کہیں اور سے ہدایت لیتا ہے. آج جو فیصلہ آیا نا، یہ اس لیے بھی آنا ضروری تھا کیونکہ یہ تاثر ظاہر ہو سکے کہ پاجن یہ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کا بندہ نہیں ہے جس کا ذکر جو ہے خان صاحب اپنی آڈیو میں کر رہے ہیں. تو یہ دو نقطے جو ہے نا بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اور ویورز، میں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے. میں عام طور پہ اب نا مریم کی گفتگو کو ذرا سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن کیونکہ یہ معاملہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے اور انہی لوگوں نے، آپ جب تک خود فیصلہ نہیں کریں گے نا یہی لوگ آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے. یعنی مریم نے کل کو اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنی ہے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے جب یہ اور ان کے بچے ہمارے اوپر حکمرانی کریں، لیکن حالات جو ہے نا وہ اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں. مریم کیا کہتی ہیں کہ فتنہ گرفتاری کے ڈر سے عدالت میں چھپا بیٹھا رہا. میں حیران ہوں کہ مریم اپنے ہاؤس آف شریف میں جھانک کر دیکھیں اور غور سے دیکھیں. ایک جعلی انقلاب کی لوگ بات کرتے ہیں نا، غور سے دیکھیں اور سنیں اس بات کو. اور اگر نہیں سن رہے تو خدا کے لیے اس کلپ کو نکالیں اور ان کے لوگوں کو، میں تو خیر وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو بھیجیں اور انہیں بتائیں کہ نواز شریف پچھلے 4 سالوں سے نا ڈرامہ کر کے، جھوٹا ڈرامہ کر کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ڈر کے، سہم کے. بھئی میں نے نہیں آنا پاکستان میں گرمی بڑی ہے، مجھے لندن ہی جو ہے نا وہ پسند ہے اور میں یہیں پہ رہوں گا، یہی میرا ملک ہے. تو آپ پہلے اپنے والد محترم کے بارے میں تو بتائیں قوم کو کہ وہ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، سہم کے بیٹھا ہوا ہے، بیمار بیٹھا ہوا ہے. وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے پاکستان سے باہر اور وہ پاکستان چلانے اور بنانے کی بات کرتا ہے؟ اب تو حکومت آپ کی ہے، آپ کے ساتھ طاقتور حلقے ایک پیج پر ہیں. وہ کہتے تو ہے نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نیوٹرل ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہیں اور آپ کے ساتھ وہ سب جو ہیں پاکستان میں جو حکومت کہے گی 245 کے تحت آپ کا کردار ہے، آپ اسے ادا کریں، تو اب آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ پاکستان میں آئیں، بیٹھیں. اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر، ایک انقلابی لیڈر بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ خان صاحب اندر جائیں گے، ہم جو ہے یہاں سے کسی طرح اپنے اس بیانی کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میں آئیں گے اور کہیں گے دیکھا اصلی منصف آئے، اصلی فیصلے آئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نواز شریف کی جھوٹی سزا جو ہے اسے ختم کر دیا گیا. یہ ان کا پلان تھا، لیکن اب مجھے تو کم از کم اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے لندن میں. نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اب سے کچھ ہی دیر پہلے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 60 ارب روپے لوٹ کر
لے کر آئے, آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. یہ ایک ریٹرک ہے جو لکھا گیا ہے, نواز شریف جو ان کے ہاتھ میں پرچی ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مجرم کو عدالت کی پناہ گاہ بنانے دینا کوئی نیا قانون ہے. یہ مریم کی طرف سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. اور پھر دوسری طرف جو جملہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تھا نا, جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ آئے مجھے بہت خوشی ہوئی, یہ تکلیف ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف صاحب کو, جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے انہیں جاری کرنا پڑا اور بڑی مشکل میں یہ جاری کر رہے ہیں. بڑی تکلیف میں ہیں اس وقت لندن کے رہنے والے نواز شریف صاحب, جن کا یہ ملک ہے, اور اس تکلیف میں انہیں یہ بھی دکھ ہے کہ جس قسم کا پروٹوکول عمران خان کو مل رہا ہے, عدالتی پروٹوکول, عوام کا پروٹوکول, پاپولر لیڈر کو مل رہا ہے, وہ میرے حصے میں کیوں نہیں ہے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہے نا, وہ نواز شریف صاحب کو بہت یاد آ رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ یار نواز شریف نے گرفتار کیا تے کوئی ایک بندہ نہیں نکلیا, اور وہ بڑا دکھ کا اظہار کر رہے تھے. دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن سکرینز کو اور پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار عوام اتنی پاگل ہے عمران خان کے لیے, اور رش کرتے ہوں گے, بلکہ حسد بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جو کچھ عمران خان کو جو ان کے حصے میں آیا اور جو نواز شریف کی میراث ہے. کیونکہ مروثیت مریم نواز جب سڑک پہ نکلتی ہیں تو چٹھیاں لکھ کر لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, قیمے والے نام, اور مختلف جو ہیں وہ ٹکٹ کے جو ہیں وہ لالچ دینا پڑتی ہے. تو اس طرح لوگ نا آتے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کیا جاتا ہے. خان صاحب نے, اب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت یہ خبر بھی آ گئی, کیونکہ خان صاحب کی تیاری ہے اس وقت لاہور کی طرف, اور اسلام آباد کی پولیس کو وہاں پر تعینات بھی کیا گیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ قوم سے خطاب کریں. اب انہوں نے یہ بیان بھی ان کا آ گیا ہے کہ وہ قوم سے کل خطاب کریں گے, اور میں پرامن رہنے کے لیے پاکستان کی عوام کو کہوں گا یہ فوج ہماری ہے, اور آپ اس طرح کا یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں. کیا میں حقیقی آزادی کے نعرے سے پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ انہیں کہا کہ بالکل بھی نہیں, حقیقی آزادی کا نعرہ جو ہے ہم نے لگایا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر قائم رہیں گے. اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینا پڑی ہم جو ہے وہ ضرور قربانی دیتے رہیں گے. ویورز, یہ صورتحال ہے اسلام آباد کی, اور پھر لندن سے نواز شریف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہے نواز شریف صاحب کو, جو کچھ ان کا پلان تھا اس پر پانی پھر گیا, اور بہت کوشش کی گئی رانا ثناء اللہ کے ذریعے اور باقی لوگوں کے ذریعے کہ کسی طرح عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہونے جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب انتخابات جو کیس ہے 15 کے لیے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. دو چیزیں ہوں گی. پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کو یا تو مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے جناب ہم پنجاب کے انتخابات جو ہیں پورے ملک کے ساتھ کروائیں گے, یا پھر باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہ ہی کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. رپورٹ جمع کروانی تھی, اس رپورٹ کا کیا ہوا؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جواب جمع کروانا تھا, اس کا بھی کوئی معلوم نہیں ہے. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ قانون جو ہے نا پاکستان میں, اور آئین اور عدالتیں مذاق بنتی جا رہی ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی عدالت نے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ جناب اب تو وقت بھی گزر گیا, اگر آپ سنجیدہ نہیں تھے آپ آتے اور نظر ثانی کی درخواست جمع کرواتے. لیکن اب یہ نظر ثانی کی درخواست کیسے جمع ہو گئی, میں اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ کسی آئینی ماہر سے بات بھی کروں گا, اور اصل جو حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دھمکی دے دی ہے, اور دھمکی وہی دی ہے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی, لیکن جواز بنا تو ضرور گرفتاری جو ہے وہ ہم کریں گے, لیکن پروٹیکٹیو بیل کے اندر یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا, اب دو چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے باقاعدہ مشاورت ہوئی. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ویورز میں آپ کو یہ معاملہ, کیونکہ پاکستان کی عام جو ہماری پبلک ہے اس سے جڑا ہوا ہے, بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی. اس کا نا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں بائکیا, اوبر اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر جو ایپس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, جس سے لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا ہے. خدا کے لیے
ملک کو اس طرف مت دھکیلیں. آج ڈالر جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا. خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے ڈالر اوپر چلا جاتا ہے. آپ نے گرفتاری رہائی کی تو ڈالر 14 روپے نیچے آ گیا. جو رپورٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, غریب عوام تو پہلے ہی پسی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس قسم کے کام کریں گے کہ جناب یہ پیغام نہ پہنچے, لوگ جو ہیں آپ نے تو کوئی انہیں ریلیف دینے کا کوئی راستہ نہیں نکالا. جب آپ نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے روزگار خود تلاش کیا, روزگار خود بنایا, جو آن لائن کام کرتے ہیں, ان کی زندگیاں مشکل میں آ گئی ہیں. ان کا سامان جو ڈیلی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو جنہیں گھروں پر سپلائی کیا جاتا ہے وہ خراب ہو رہا ہے. خدا کے لیے ایسا مت کریں. غریب سے روٹی تو آپ نے چھینی تھی, اب اس کا ذریعہ معاش بھی چھین لیں گے تو پھر کیا پاکستان کے جو حالات ہیں نا, جو خانہ جنگی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے خانہ جنگی, اور کیا ہے, کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک اعلان کیا ہے, اور وہ کیا کہتی ہے فضل الرحمان صاحب کہ اب گنڈے جو ہے نا وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے, عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. اندازہ لگائیں کہ عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح آئین قانون سے ماورا فیصلہ دے رہی ہے. کیا یہ رائے 3 مرتبہ کے منتخب وزیراعظم نواز شریف کو دی گئی؟ اچھا, اب یہ نا نواز شریف کے ایک پراکسی, ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں. نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسے اعلی کار نواز شریف کی جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بیمار اہلیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون تک نہیں دیا گیا. کیا اس قسم کی رعایت مریم نواز فریال تالپور کو دی گئی؟ کیونکہ اب انہوں نے ٹھیکے پر تمام جماعتوں کو لے لیا ہے اور تمام جماعتوں کی یہ بات کریں گے. میں تو حیران رہ جاتا ہوں جب بلاول نواز شریف کے حق میں بولتا ہے, جب وہ شہباز شریف کے حق میں بولتا ہے. اس کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اس شخصیت نے, جس کا نام نواز شریف ہے, اور اس کی جماعت نے کس کس قسم کی تکلیفیں جو ہیں ان کی والدہ کو پہنچائی. ان کی کردار کشی کی گئی. کریکٹر اسیسینیشن سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کے لیڈر ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو سیاست کے لیے ان چیزوں پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب کوئی بات نہیں, کرسی پر بیٹھنا تھا, فارن منسٹر بننا تھا, ہم بن گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں فضل الرحمان صاحب بھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ سپانسرڈ اب لوگوں کو بلایا جائے گا. وین آئی سے اسٹیٹ سپانسرڈ تو اس سے مراد میری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد پاکستان کی شہباز شریف کی حکومت ہے. اور اب یہ ایک جلوس لے کر اسلام آباد آئیں گے, قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں گے. مجھے تو لڑائی نظر آ رہی ہے چونکہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اب معاملات عدالتوں سے باہر نکل کر چوراہوں میں, گلیوں میں, سڑکوں پر اب ان کا فیصلہ ہوگا. تو یہ وہ حالات ہیں جس کی طرف ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, لیکن کچھ طاقتیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی. اور انہوں نے کہا جناب ہم تو نیوٹرل ہے اور ہم نیوٹرل ہی رہیں گے. لیکن حالات آپ کے سامنے کیا ہیں وہ ان لوگوں کے رویوں سے آپ کو معلوم ہو جائیں گے. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ایک بازگشت یہ بھی تھی کہ ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. اچھا, ذرائع یہ بتاتے ہیں کابینہ کے اجلاس میں جو باتیں زیر غور آئی, ان کے مطابق اجلاس میں بیشتر اراکین نے وزیراعظم کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا مشورہ دیا. اچھا, اب یہ جماعتیں کون سی ہیں جو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں کر رہی ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ نے کابینہ کو ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق آئینی نکات پر بریفنگ دی. کابینہ کے اجلاس میں ایمرجنسی کے نفاذ کے معاملے پر ملا جلا رجحان رہا. اچھا, ابھی جماعتوں پر ہم غور کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان کی جماعت اوبیسلی ایک سیٹ ان کی ضرور ہے. ان کے سٹیکس تو اس ملک کے اندر نہیں ہے نا, تو انہیں ایمرجنسی لگے جو مرضی ہو, انہیں کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ان کی نوکری پکی ہو جائے گی. میں نے آپ کو کچھ روز پہلے سے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اور وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ 2 صوبوں میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے, اور جو نگران حکومتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کا ٹینیور بڑھا دیا جائے گا. ایمرجنسی کے اندر کسی کو بھی آپ پاور جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اور یہ کابینہ اور فرد واحد کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس کو جو حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اب دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون ان کو تو بڑا اس فیور کرتا ہے. جب خان صاحب حکومت اپنی دونوں گرا رہے تھے تو میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی کہ مریم نواز کی تو چاندی ہو جائے گی, اس کو پروٹوکول ملے گا, وہ جہاں بھی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ مشینری موو کرے گی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک پنجاب حکومت نہیں ٹوٹی تھی, گری نہیں تھی, اسمبلیاں بحال تھی, تو اس وقت رانا ثناء اللہ مریم نواز کے ساتھ چلتے تھے, یعنی وفاق سیکیورٹی فراہم کرتا تھا.
اب ان کی چاندی ہو گئی ہے. نون لیگ والے تو انجوائے کریں گے نا, ان کے لوگ بیٹھے ہوں گے پنجاب کے اندر, انہیں کیا مسئلہ ہے, چونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم الیکشن میں تو عمران خان کو نہیں ہرا سکتے, اور اب ان واقعات کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہرا سکتے. اور یہ جو استحصال ہو رہا ہے عام پاکستانی کا انٹرنیٹ کی سروس بند کر کے, یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور وہ ہے پاکستان کی عوام جو نوٹ کر رہی ہے, اور بدلہ ضرور لے گی یہ پاکستان کی عوام ان حکمرانوں سے ووٹ کی طاقت کا استعمال کر کے. اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے پنجاب میں اور کے پی میں بالکل سٹیک نہیں ہے, ایمرجنسی لگا دو, انہیں کیا فرق پڑتا ہے. تو ایمرجنسی جتنی بھی جماعتیں ہیں, اس کے علاوہ وہ ایک داوڑ صاحب ہیں یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو اس اتحاد میں شامل ہیں, 13-14 جماعتیں, ان کے سٹیکس نہیں ہیں. سٹیکس اگر کسی کے ہیں نا, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عوام. تو ایمرجنسی کسی صورت بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں, اس لیے بار بار جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد اس پر مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ باتیں بالکل غلط ہیں. مریم اورنگزیب جھوٹ بولتی ہیں, آپ کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جب لندن میں آپ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا, میں آپ کے دفاع میں میں نے اسٹیٹمنٹس بھی دی, میں نے پروگرام بھی کیا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ غلط تھا, یہ کوئی طریقہ نہیں احتجاج کرنے کا. بہت سارے اور بھی طریقے تھے. آپ نے کیا اچیو کیا, جو لوگ آپ کے اوپر آوازیں کس رہے تھے, تو خدا کے لیے جھوٹ مت بولیں اور قوم کو بتائیں کہ اصل سچ کیا ہے. آپ کی کابینہ کے اجلاس میں ایمرجنسی پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بریفنگ دی ہے, قوم سے آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو خدا رہا ایسا مت کریں. ویورز, آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ایک سجیشن آئی پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی نے جو ہے اس کے اوپر ڈٹ گئی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ آپ لوگوں کو جو سیاسی جماعتیں اگر اپنے کلعدم قرار دیں گے تو شاید یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی. اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جناب ہم اس کے حق میں نہیں, اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم بھگت چکی ہے نا, ماضی میں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا. اگر آج تحریک انصاف کو سپورٹ کے ساتھ تمام جماعتوں کی کلعدم قرار دے دیا جاتا ہے, تو کل کو تو پھر حکومت تو ان کی بھی آنی ہے, پھر تمام جماعتوں کو کلعدم قرار دینا کوئی طرح مشکل نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس قسم کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے, اور یہی پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگا. ویورز, یہ شو تھا ہمارا آج کا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.